बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, कंट्रोल टावर ने बड़ा वाज़ेह बल्कि ठोक बजा कर एक अहम पैगाम दिया है। अब ये पैगाम है या कंट्रोल टावर की वार्निंग है, किसके लिए है, किस किस्म का पैगाम है, और इस पैगाम का साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ क्या ताल्लुक़ बनता है, इस पैगाम की जो तफ़सीलात हैं अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले हमारे वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ़ साहब ने एक बड़ा अहम इंकिशाफ़ किया है। ये इंकिशाफ़ क्या है? इस इंकिशाफ़ का हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ बनता है, कोई लिंक बनता है, इस इंकिशाफ़ के हवाले से आप नाज़रीन के साथ बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ख्वाजा आसिफ़ साहब वज़ीर दिफ़ा हैं, चंद दिनों के मेहमान हैं, और इस वजह से चंद दिनों के मेहमान हैं वफाकी काबीना में, दुनिया में नहीं। अल्लाह ना करे उनके साथ कुछ ऐसा हो, अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। वफाकी काबीना में, वफाकी हुकूमत में चंद दिनों के मेहमान हैं, और वो इस वजह से कि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक तकरीब में खिताब करते हुए कह दिया है कि आइंदा माह निगरान हुकूमत आ जाएगी, निगरान सेटअप आ जाएगा। यानी इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आइंदा अगस्त का जो महीना है उसमें सिंध असम्बली तहलील होने जा रही है, बलूचिस्तान हुकूमत को तहलील किया जाएगा और कौमी असम्बली को भी तहलील कर दिया जाएगा। कतई नज़र इस बहस के टाइम पे होती हैं, 2 दिन पहले की जाती हैं, लेकिन ये तय हो चुका है कि आइंदा हफ्ते तीनों हुकूमतें, वफाकी और सूबाई हुकूमतें, अपनी मियाद या मियाद से पहले इनको तहलील करके इलेक्शन का ऐलान और निगरान सेटअप, निगरान हुकूमतों का क़याम जो है वो अमल में आ चुका होगा। तो इसलिए मैं कह रहा था कि वो वफाकी काबीना, वफाकी हुकूमत में चंद दिनों का मेहमान है। अब उन्होंने इंकिशाफ ये किया है कि जो पनामा का मुकदमा था साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, जिसमें उन्हें ताहयात पार्लिमानी सियासत से डिस्क्वालीफाई किया गया, ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि नवाज शरीफ को जो जज साहबान थे जो कि पनामा का मुकदमा सुन रहे थे, वो ताहयात नहीं बल्कि एक टर्म के लिए नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करना चाहते थे। यानी बहुत बड़ा इंकिशाफ ख्वाजा आसिफ साहब का कि जज साहबान एक टर्म के लिए, लेकिन उनको ताहयात नाअहल किया गया। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि किसी के कहने के ऊपर जज साहबान को कहा गया तो फिर उन्होंने एक टर्म की बजाय नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल कर दिया। अब ये जो ख़बर है ख्वाजा आसिफ साहब की, इसकी तो मैं तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकता, लेकिन इससे मिलता जुलता एक बड़ा अहम मामला है। जब नवाज शरीफ को पार्टी सदर बनाया गया, यानी जब उन्हें वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हटाया गया, तो फिर पार्टी ने फैसला किया कि नवाज शरीफ को मुशर्रफ नवाज़ का सदर बनाया जाएगा। तो नवाज शरीफ पार्टी सरबराह बन गए, सदर बन गए। उसके बाद ये हुआ कि नवाज शरीफ को मुशर्रफ नवाज़ का सदर बनाने पर सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें दायर की गईं। उसमें तहरीक इंसाफ की तरफ से भी थी, उसमें दरख्वास्तें शेख रशीद साहब ने भी दायर की और भी लोगों ने दायर की। तो उसमें कहा यह गया कि वो शख्स जो आर्टिकल 62 के तहत ताहयात पार्लिमानी सियासत से डिस्क्वालीफाई हो चुका है, जो आज के दिन 2018 की बात हो रही है, जो आज के दिन आर्टिकल 62-63 के तहत इलेक्शन लड़ नहीं सकता, आप उसको पार्टी सरबराह बनाने की कैसे अदालत इजाज़त दे सकती है? तो लिहाजा नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से फारिग किया जाए। अब इसमें हुआ ये कि आर्गूमेंट हो गए, दलाइल हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सादिर फरमा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला यही सादिर फरमाया, दरख्वास्तों को एक्सेप्ट कर लिया, नवाज शरीफ को पार्टी की सदारत से फारिग कर दिया। लेकिन उसमें एक और चीज़ भी की गई, और चीज़ नाज़रीन ये की गई कि उन दिनों सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे थे, ग़ालिबन फरवरी का महीना था या मार्च के अवाइल के दिन थे, लेकिन सेनेट का इलेक्शन होना था 2018 का, और नवाज शरीफ ने बतौर पार्टी सदर अपने कैंडिडेट को मुशर्रफ नवाज़ के टिकट जारी कर रखे थे। उस फैसले में जहां नवाज शरीफ को पार्टी की सदारत से फारिग किया गया, वहीं वो जो पार्टी टिकट्स दिए थे नवाज शरीफ ने, वो भी कलअदम करार दे दिए गए, जिसके नतीजे में सेनेट के 2018 के इलेक्शन में नून लीग के कैंडिडेट्स को वो जो इलेक्शन है वो आज़ाद हैसियत में लड़ना पड़ा। अच्छा, फैसला आया, इम्प्लीमेंट हो गया, पहले वाला भी नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं रहे, और उसके बाद दूसरा फैसला नवाज शरीफ पार्टी सदर भी नहीं रहे। तो मेरी एक शख्सियत के साथ मुलाकात हुई, और उस शख्सियत का ताल्लुक़ जो है वो अदलिया से था, उसी बेंच से था। मैंने उनसे पूछा कि सर, कि आम तौर पे हमने ये देखा है कि जो अदालतें हैं वो जो पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शन होती हैं, कोई भी फ़ैसला किसी के खिलाफ देते हुए, लेकिन माजी की जो ट्रांजैक्शन होती हैं उनको प्रोटेक्ट कर देती हैं। यानी अब्दुल हमीद डोगर केस में अगर उनका जो तैनाती हुई 3 नवंबर 2007 की एमरजेंसी के बाद, वो तो ख़त्म हुई, गैर कानूनी गैर आइनी करार दी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में, लेकिन उसके बाद जो अदालती मामला चलते रहे 3 नवंबर 2007 से लेके जब तक इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को
ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان بحال نہیں کیا گیا تو وہ جو عدالتی فیصلے تھے ان کو پروٹیکٹ کیا گیا. ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ جو پی ٹی آئی کے منحرف ارکان کا معاملہ تھا وہ ڈسکوالیفائی ہو گیا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے نتیجے میں. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا پی ٹی آئی کے منحرف ارکان نے جب سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تو سپریم کورٹ نے اس بنیاد پہ ان کی اپیلوں کو خارج کر دیا, مسترد کر دیا کہ آپ جن سیٹوں سے نااہل ہو کے آئے ہیں, جو الیکشن کمیشن کا آپ کے خلاف فیصلہ ہے اس پر نئے الیکشن ہو چکے ہیں, نئے لوگ منتخب ہو چکے ہیں, لہٰذا پاس اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہو چکی ہے, تو لہٰذا اب آپ کا یہ جو اپیلیں ہیں یہ غیر مؤثر ہو چکی ہیں. تو میں نے ان صاحب سے پوچھا کہ آپ نے یہاں پر جو ٹکٹس نواز شریف نے دیے تھے جو کہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن تھی اس کو کیوں پروٹیکٹ نہیں کیا گیا؟ تو مجھے اتنا سمپل سا جواب ملا کہ کہا گیا تو ہم نے کر دیا. یعنی وہ خود نہیں کرنا چاہ رہے تھے, انہوں نے کہا جی ہمیں کہا گیا تو ہم نے کر دیا. یہ اتنا مختصر سا سوال, یہ اس کا جو چیز میں نے آپ کے ساتھ پاس آن کی, جو انفارمیشن آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی, یہ خواجہ آصف صاحب کی جو انکشاف ہے اس کے ساتھ لنک تھی, تو میں نے چاہا چلیں یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیں. اب آ جاتے ہیں جو ہماری پہلی خبر ہے. ناظرین یہ ذرائع سے خبر نہیں اور اس میں کسی کو ایٹریبیوٹ بھی نہیں کر سکتا. مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں ہم نے ایک ہفتے کی ورکشاپ اٹینڈ کی, اس میں اس کا ایک رول ہے کہ آپ کسی کو ایٹریبیوٹ نہیں کر سکتے جو انفارمیشن آپ کو یہاں سے ملتی ہے یا جو آپ کلیکٹ کرتے ہیں, لیکن آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو استعمال کریں گے اپنے اس ویلاگ میں, اس سے پھر بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے کلیئر ہو جائیں گی. ایک تو ناظرین یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے اس میں یہ واضح جو ہم سمجھ سکے کہ فوج جو ہے وہ کبھی بھی اپنے شہداء کے قرض سے جدا نہیں ہو سکتی. اور یہ بھی آپ کو بتائیں کہ اس ساری ورکشاپ میں یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو قرض ہے شہداء کا 9 مئی کے واقعات سے تو پہلے میں کوئی شہید تو نہیں ہوا, لیکن جو شہداء تھے ان کے جو یادگاریں تھیں, جو مجسمے تھے, ان کی بے حرمتی کی گئی. اور ہمیں ایسا لگا اس ساری ورکشاپ میں بریفنگ کے دوران, کیونکہ ایک سیگمنٹ تھا آپ نے مختلف اداروں کا دورہ کرنا تھا ورکشاپ میں, تو ایسی چیزیں تو ہمیں نہیں بتائی جا رہی تھیں, اس میں تو بڑا لڑنے کے حوالے سے تھا. لیکن جب ہم مختلف اداروں میں گئے, اسلام آباد میں بھی گئے, پنڈی میں بھی گئے, تو وہاں پہ جب سوالات کرتے تھے, ظاہر سی بات ہے کہ میڈیا ورکشاپ تھی تو صحافی موجودہ حالات کے حوالے سے بھی سوال کرتے تھے, تو وہاں سے جو رسپانس آتا تھا اس میں یہ کہا گیا کہ شہداء کا جو قرض ہے فوج ان قرض سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی, رہتی دنیا تک یہ قرض جو ہے فوج پہ رہے گا اور فوج یہ قرض اتار نہیں سکتی. ان شہداء کی فیملیوں کا ہمیشہ احترام کیا جائے گا. اچھا, پھر کسی نے سوال کیا ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے, تو اس کا رسپانس یہ تھا, جواب یہ تھا کہ جو مذاکرات کی پالیسی تھی, اب اس کا تعلق عمران خان صاحب کے دور حکومت سے ہے, ان کے دور میں ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ہوئے تھے اور وہ مذاکرات کا نتیجہ کیا نکلا, بہت سارے لوگوں کو وہاں سے افغانستان سے لا کے پاکستان میں بات کیا گیا. تو کہا گیا کہ وہ گزشتہ حکومت کی پالیسی تھی, لیکن وہ جن کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے وہ سنجیدہ نہیں تھے. اور پھر آگے چل کے الیکشن کے حوالے سے بھی سوال ہوا, تو پھر ہم نے وہاں سے چیز حاصل کی اس میں یہ تھا کہ انتخابات میں جو فوج کی تعیناتی ہے وہ قانون کے مطابق ہوگی. آج کل یہ بھی چل رہا ہے نا کہ الیکشن پتہ نہیں ہوتے نہیں ہوتے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ ایک عادل راجہ صاحب ہیں, فوج کو ملائن کرنے کے حوالے سے روز کوئی نہ کوئی ٹویٹ داغ دیتے ہیں, لیکن اتنی کنٹراڈکشن ہوتی ہے کہ اگر اس کو پڑھا جائے کہ عادل راجہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں, اس میں کنٹراڈکشن آپ نکال سکتے ہیں. اب ایک انہوں نے ٹویٹ کیا کہ پی ٹی آئی کے بعد اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ لوٹوں کو چھوڑ کے تمام تر سیاستدانوں کے خلاف محاذرہ شروع کر چکی ہے. مقصد ایک کرمنل محسن بیگ کو نگران وزیر اعظم لگوانا نظر آتا ہے تاکہ بیرونی حقاؤں کی خواہش کے مطابق نگران سیٹ اپ کو طول دیا جائے, جس دوران تمام سیاسی جماعتوں کو کریک ڈاؤن کیا جا سکے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج اسٹیبلشمنٹ یہ سوچ رہی ہے کہ محسن بیگ کو ہم وزیر اعظم لگوائیں اور اس کے بعد جب نگران سیٹ اپ آئے تو موجودہ تمام سیاسی پارٹیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا سکے. یہ انفارمیشن اس کو ملی ہے, اپنی انفارمیشن بتا رہا ہے. اب نگران وزیر اعظم کس نے لگانا ہے؟ نگران وزیر اعظم سیاسی جماعتوں نے لگانا ہے. سیاسی جماعتوں کے پاس اگر ایسی انفارمیشن ہو تو کیا وہ پنڈی کے کہنے کے اوپر اس بندے کو نگران وزیر اعظم لگائیں گے جو ان کے خلاف ہی کریک ڈاؤن کرے, جو الیکشن نہ کروائے, جو نگران سیٹ اپ کو طول کرے یا لمبا کر دے, پرولونگ کر جائے؟ تو ان کی اپنی باتوں کے اندر کنٹراڈکشن موجود ہے. تو انہوں نے باہر جا کے جتنا ویسے پاکستان کی فوج کو ملائن کرنے کی کوشش کی, اس میں تقسیم یا اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی, اس حوالے سے بھی ایک سوال ہوا تھا جس پہ کہا تھا کہ کسی ریاست مخالف ایجنڈے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو یہ بھی بڑا واضح طور پہ کہا گیا.
انتخابات کے حوالے سے کہا گیا کہ 2023 میں انتخابات ہوں گے، الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، اور فوج کی تعیناتی بھی قانون کے مطابق ہے کہ کس پولنگ اسٹیشن پہ کتنی فوج لگے گی، کتنی فوج اندر ہوگی، کتنی باہر ہوگی، اندر ہوگی نہیں ہوگی، کہاں پہ ڈپلائمنٹ ہونی ہے، یہ تمام فیصلے الیکشن کمیشن کرے گا۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ الیکشن کرانے کا جو فیصلہ ہے وہ سیاسی جماعتوں نے کرنا ہے، الیکشن کرانے کا جو فیصلہ ہے وہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، الیکشن کروانے کا جو فیصلہ ہے وہ موجودہ حکومت نے کرنا ہے۔ اور پھر ایک سوال ہو گیا، اس سوال کے جواب میں پھر یہ ہمیں پتہ چلا کہ جب ضمنی انتخابات ہوئے اس میں بھی سیکیورٹی فراہم کی گئی، نامناسب حالات میں خفیہ آپریشن چل رہے تھے، اہم آپریشن چل رہے تھے شرپسندوں کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف، تب بھی سیکیورٹی فراہم کی گئی، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کسی نے ایک سے زیادہ سیٹوں پہ الیکشن لڑے، وہ ریزائن کر گیا، قومی اسمبلی نہیں گیا، تو یہ بات بھی کی، یہ بات بھی آئی۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا، آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں، یہ ناظرین ایک منٹ صفحہ پلٹنے دیں۔ آرمی تقسیم، کیونکہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے، اب اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ فوج میں بغاوت ڈلوانے کی کوشش تھی، بغاوت کرانے کی، عاصم منیر شاہ صاحب کو فارغ کیا جائے، فوج کے عہدوں پر بیٹھے افسران کو فارغ کیا جائے، ان کو فارغ کیا جائے، معافی چاہتے ہو ناظرین، اور ایک نیا سلسلہ شروع کیا جائے۔ تو 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ پری پلان تھا، سازش تھی، کیونکہ خان صاحب جی آئی ٹی کے سامنے گئے اور خان صاحب اس سازش کے حوالے سے بظاہر جو چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں اس جی آئی ٹی کو سیٹسفائی نہیں کر سکے۔ لیکن اس میں یہ کہا گیا کہ آرمی تقسیم نہیں ہو سکتی، نہ ہوگی، بڑے واشکاف الفاظ میں، بڑے واضح الفاظ میں کیا کہا گیا کہ آرمی تقسیم نہیں ہو سکتی، نہ ہوگی، اور کہا گیا کہ فوج کا کلچر ایسا ہے جس کے نتیجے میں یہ کہنا کہ آرمی تقسیم ہو جائے گی ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور پھر کہا گیا کہ یہ خواب کہ آرمی تقسیم ہو جائے، آرمی میں دراڑ پڑ جائے، یہ دشمن کا ہمیشہ سے خواب رہا ہے۔ یہ بڑی اہم بات کی۔ اب یہ جو فارن میں بیٹھ کے فوج کے خلاف اس طرح کی باتیں کرنا، عادل اجازت سے ٹویٹ کرنا، ویلاگ کرنا یا ویڈیوز کرنا، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ یہی کر رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں نا، عادل اجازت صاحب کا ایک اور بھی ٹویٹ ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ باہر بیٹھ کے جس فوج نے اس کو نام دیا، جس فوج نے اس کو پالا، جس فوج کا یہ نمک اس شخص نے کھایا ہے، اب وہ باہر بیٹھ کے فوج کے خلاف کیا بات کر رہا ہے؟ آپ سنیں عاصم منیر شاہ صاحب کے حوالے سے، یہ سنیں ناظرین، میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اس کا ٹویٹ موجود ہے۔ عاصم منیر ایسا، میں آگے الفاظ بیان نہیں کر سکتا، ایسا آدمی ہے کہ اپنے سیاسی اکاؤں کی خدمت میں اس نے عمران خان کی حمایت کرنے پر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب، جنرل آصف نواز جنجوعہ اور میجر جنرل ثناء اللہ خان نیازی شہید کے اہل خانہ سمیت دیگر سابق فوجیوں کے خلاف مظالم کا حکم دیا۔ اب فوج تو واضح طور پہ کہہ چکی ہے کہ جو ثانیہ 9 مئی کے ذمہ داران ہیں اس میں کسی کے ساتھ تفریق نہیں ہوگی، سب کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اگر اس میں آصف نواز جنجوعہ صاحب کی، سابق آرمی چیف کی نواسی آ رہی ہیں یا اس کا نواسہ آ رہا ہے یا کوئی اور ریلیٹیو آ رہا ہے، تو فوج تو اکراس دا بورڈ سب کے خلاف کارروائی کر رہی ہے۔ تو یہ تو اس 9 مئی کے واقعات کو جسٹیفائڈ کر رہا ہے، یہ جو ٹویٹ انہوں نے کیا عادل راجہ صاحب نے، اور بھی آپ جا کے ان کا سوشل میڈیا دیکھیں، یعنی کہتے ہیں کہ فوج کے اندر سے خاموش مجاہد ان کو انفارمیشن دیتے ہیں۔ آج تک ان کی جو انفارمیشن ہے، آپ نے غور کیا کہ اگر اندر سے انفارمیشن ان کو ملتی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج سیاسی جماعتوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا چاہتی ہے، تو جو پی ٹی آئی کے لوگ اتنے پکڑے گئے 9 مئی کے واقعات کے بعد، کسی ایک کی بھی انہوں نے خبر دی کہ اب چند گھنٹوں کے بعد یا کل فلاں کو گرفتار کیا جائے گا، کل فلاں کو گرفتار کیا جائے گا، شاہ محمود کو گرفتار کیا جائے گا، اسد عمر کو گرفتار کیا جائے گا، فلاں کو گرفتار کیا جائے گا؟ ایک ہی خبر بھی نہیں تھی، کیونکہ ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہوتی نہیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ دشمن فوج کو تقسیم کر سکا نہ کر سکے گا۔ آگے سنیں، عوام اور فوج کے درمیان رشتہ جو ہے وہ توڑنے کی ناکام کوشش کی گئی، لیکن فوج اور عوام کا جو رشتہ ہے وہ فزیکل ہے۔ اگر کسی کے کہنے کے اوپر دراڑ پڑنی ہوتی فوج میں، یعنی تقسیم ہونی ہوتی، تو بہت پہلے ہو چکی ہوتی۔ فوج کا عوام کے ساتھ رشتہ مضبوط ہے، کوئی ہمیں پریشانی نہیں کہ دشمن کیا کر رہا ہے، ہمارا کنسرن یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ بڑا اہم پیغام ہے ناظرین، اور یہ جو ڈسپلن ہے فوج کا یہی بتاتا ہے کہ چین آف جو کمانڈ ہے اس سے کوئی بندہ ادھر ادھر جا نہیں سکتا، پورا کلچر ہے، اس لیے تو اسے ایک ڈسپلن ادارہ کہا جاتا ہے، اور دشمن کا کام ہی یہی ہے کہ فوج کے خلاف پلاننگ کرنا۔ اب جو اس طریقے سے فوج کو کرٹیسائز ہونا چاہیے، اگر سیاست میں فوج انوالو ہے تو اس پہ بات ہونی چاہیے،
لیکن یہاں پہ جو باتیں ابھی جو میں نے آپ کو ٹویٹس دکھایا، یہ باتیں دشمن کرتے رہے، دشمن کی ایجنسیوں نے کی، دشمن نے پلاننگ کی، لیکن اب اپنے بندے باہر بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ آگے پھر سیاست کے حوالے سے بھی سوال ہوا کہ سیاسی جماعتیں ان چیزوں کو ایسے کیوں نہیں دیکھتی، تو اس کا یہ جواب دیا گیا کہ یہ جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتے ہیں یا جو وفاقی حکومت وفاقی کابینہ ہوتی ہے، یہ کیوں اپنے سروائیول کا سوچتے رہتے ہیں، یعنی سوال ہوا تو پھر اس پہ خود ہی پھر جواب بھی یہ دیا گیا، یعنی سوال کے جواب میں کہا کہ کیوں یہ اپنے سروائیول کا سوچتے ہیں۔ کہا گیا کہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب الیکشن ہوتے ہیں، اس سیاسی حکومت کو، اس منتخب حکومت کو جو سیاسی اپوزیشن ہوتی ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتی، اس کی لیجٹیمیسی اس کو چیلنج کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ملک میں جب استحکام نہیں ہوتا تو اس کا امپیکٹ پھر کہاں کہاں پہ ہوتا ہے، یہ سب کا بتایا گیا۔ پھر ایک نے سوال کیا کہ یہ جو معیشت بحالی کی جو کونسل ہے، اس میں آپ کا کیا کردار ہوگا، تو اس میں کہا گیا کہ یہ کونسل جو بنائی گئی ہے یہ لوگوں کی انکم کو بڑھانے کے لیے بنائی گئی ہے، اس میں جو ہمارا کردار ہوگا وہ سپورٹ کرنے کا ہوگا۔ تو یہ تھا ناظرین کنٹرول ٹاور کا پیغام، جس میں 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے بھی چیزیں آئی ہیں۔ اب 9 مئی کا تاکہ تعلق کا جو ہے وہ عمران خان صاحب سے بھی لنک بنتا ہے، اور جو سوشل میڈیا انفلوئنسر باہر بیٹھ کے ملائن کرتے ہیں فوج کو، اور جس سے بظاہر ایسنس یہ لگتا ہے، جس سے نظر یہ آتا ہے کہ فوج میں تقسیم یا بغاوت یا دراڑ پیدا کرنے کی کوشش ہے، تو ان کو بھی پیغام دیا گیا ہے، اور دشمن قوتوں کو بھی پیغام دیا گیا ہے۔ تو یہ تھا ناظرین آج کا ہمارا ویلاگ۔ اس میں بہرحال یہ بھی کہا گیا کہ الیکشن 2023 میں ہوں گے، اور الیکشن 2023 کے حوالے سے بھی ایک اور بھی خبر ہے، اور اس میں یہ ہے کہ 2023 میں الیکشن کروانا کیوں ضروری ہے، کیونکہ 2024 میں کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہونی ہے، اس کے لیے 2023 میں الیکشن ہونا ناگزیر ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔